बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये क्या हुआ है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान गैर एलानिया जंग शुरू हो चुकी है। दोनों एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं और इसे जंग भी करार नहीं दे रहे। जंग के आगाज़ पर ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमले किए, लेकिन अब पूरे का पूरा गल्फ़ इसकी लपेट में आ चुका है। ये लड़ाई थम जाएगी या फिर बढ़ेगी? मुगल साहब, अब एक खिचड़ी बन चुकी है और ये खिचड़ी आपस में बड़े बेहतरीन अंदाज में इंटरकनेक्टेड है। तो ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि ईरान की तरफ से 3 शिप्स को टारगेट किया गया 6-7 जुलाई को। अमेरिका ने जवाबी हमले शुरू किए और अब हमारे सामने एक ऐसा स्टेट है जंग की कि जहाँ पर इसको जंग करार नहीं दिया जा रहा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर दोनों ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। सही। और उसको उस तरीके से रिपोर्ट भी नहीं किया जा रहा इंटरनेशनली। आपने इसको ये नहीं समझा होगा कि आपने कहीं पर ये पढ़ा हो कि एक फुल ब्लोन आउट जंग जैसी पहली 39-40 दिन की जंग थी, इसको कहीं भी उसके साथ कंपेयर भी नहीं किया जा रहा। उसकी भी वजूहात है। देखें, सबसे पहले तो आप ये सवाल करें कि जिस वक्त ये जंग छिड़ी है दोबारा, उस वक्त अबू धाबी में किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? अच्छा, आपको पता है कि मई के बाद ये पहली मर्तबा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात हिट हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी वो वक्त जब मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में ये कहा जा रहा था, और इस तमाम जंग के दौरान जितना अजीबो गरीब कैरेक्टर मुत्तहिदा अरब अमारात का सामने आया, किसी और मुल्क का सामने नहीं आया। यानी एक तरफ ईरान के खिलाफ पब्लिक पोस्चरिंग और पब्लिक डोमेन में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान को दहशतगर्द करार दिया, ईरान के ऊपर हमलों में हिस्सा लिया, इनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई, इनकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई, इनके पानियों का इस्तेमाल किया गया। ये डिप्लोमेटिकली ईरान के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, ये ईरान के ख़िलाफ़ करारदादें लेकर आ रहे थे, ये एक ऐसी कोलिशन बनाने की बात कर रहे थे कि जिसमें ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ मिलिटरीली आबनाए हुर्मुज़ का कब्ज़ा छुड़वाया जाए। ये सब कुछ कर रहे थे। सही। लेकिन बैक चैनल इन्होंने एक्टिव किया हुआ था और बैक चैनल के ज़रिए ईरान से कंसेशन भी मांगी जा रही थी। अब ये बात तो सबको मालूम है ना, ज़बान ज़द आम है कि जो अमाराती रॉयल फैमिली है उसका जहाज़ एन जंग के उस वक्त जब इसराइल के ऊपर दोबारा हमले शुरू किए ईरान ने लबनान के मामले की वजह से, उस वक्त जब ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी थी तो तेहरान में अमाराती रॉयल फैमिली का तैयारा लैंड करता है। अब इसकी कंफर्मेशन आपको कोई नहीं देगा कि कितने पैसे गए थे, लेकिन बात तो जाहिर है कि रॉयटर समेत तमाम आलमी इदारों ने रिपोर्ट किया कि $3 अरब इन हार्ड कैश वॉज स्मगल्ड इनटू ईरान, पेड एज अ रैंसम। आपने पैसा अदा किया और वो पैसा अदा करके आपने अपने लिए कंसेशंस खरीदी। $10 अरब की उसके बाद की बात चल रही है। सही। कि और फिर आपने देखा कि एक फेरी सर्विस जो है वो शुरू हो जाती है ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान। फ्लाइट शुरू हो जाती है, कमर्शियल फ्लाइट जो है वो लैंड करती है। यानी वो मुत्तहिदा अरब अमारात जो इस तमाम जंग में इसराइल के फ्रंट लाइन फोर्ट्रेस के तौर पर काम कर रहा था। फिर दूसरा सवाल आप ये करें कि जो हमला हुआ है, उस हमले में जो 6-7 जुलाई का हमला है, जहां से ये सारा मामला ट्रिगर किया है, उसमें एक जहाज सऊदी अरब का है और एक कतर का है। तो इन दो ममालिक में सऊदी अरब वो है जिसकी पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट है, और जो ईरान के साथ मखासमत में उस सतह पर बिल्कुल भी नहीं गया जहां पर कुवैत, बहरीन या मुत्तहिदा अरब अमारात गए हैं। दूसरा, वो बैक एंड पर ईरान के साथ एक नया सिक्योरिटी पैक्ट बनाने के लिए भी राजी नजर आता है जी। तो फिर सऊदी अरब की शिप को अटैक करना, उसकी क्या वजह थी? फिर तीसरा सवाल ये आ जाता है कि कतर तो तमाम वक्त के दौरान सालसी का किरदार अदा कर रहा था, तो कतरियों के LNG और उसके ऊपर किस तरीके से आप हमला कर रहे हैं? तो बज़ाहिर ये लगता है कि ईरान जो है वो बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहा है। लेकिन जब हम इसमें ओमान वाला फैक्टर बाद की किसी वीडियो में तज़किरा करेंगे ना, तो फिर जाहिर है कि ये कहानी, क्योंकि ये बहुत बड़ी खिचड़ी है और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी है। लेकिन अभी जो लास्ट 24 आवर्स को भी आप ट्रैक करें, फिर आप लास्ट 48 आवर्स को ट्रैक करें, लास्ट 72 आवर्स को ट्रैक करें, देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। ये अगर कोई पागलपन है तो इस पागलपन की कोई वजह भी है। सही। और वो उसकी बुनियादी जो चीज़ें सामने आ रही हैं ना, वो जितने अटैक्स हुए हैं और उसमें आगाज़ में कुवैत निशाना बनता है और बहरीन निशाना बनता है, 5th फ्लीट, और मामला रहता है अली अल सालिम तक, बोरिंग एयरबेस तक, इन एयरबेसिस तक रहता है।
اس کے بعد پھر الودیع بھی، الزفرہ بھی، پھر اس کے بعد کروز میزائل جو ہیں وہ عمان کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ عمان ایک پورا ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، تو اس کے اوپر ہم عمان والے معاملے کو نہیں چھیڑ رہے، باقی کھچڑی کو سمجھنے کے لیے. صحیح. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ امریکہ کا واحد کنسرن ہے کہ اس کا وہ کھلا ہو. جی. امریکہ کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے. امریکہ کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ اس پر گزرنے والے جہاز سے فیس چارج کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی. صحیح. امریکہ کا واحد کنسرن یہ ہے کہ گلوبل اکانومی میں اس کے جو اتحادی ممالک ہیں ان کی اکانومی آئل کی سپلائی بلاک ہونے سے ہٹ تو نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ اس کی طرف دیکھیں گے کہ بھائی تو نے بند کروائی ہے جنگ کر کے. صحیح. تو امریکہ کا واحد کنسرن ہے. اسی وجہ سے جو مڈ جون میں پاکستان کی ثالثی میں سوئٹزرلینڈ میں آپ کا طے پایا ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، وہ بڑا کلیئرلی جو ہے ایران کے اوپر فیورز اور عنایات کی بھرمار کر دیتا ہے، اور اس میں آبنائے ہرمز کا کنٹرول پریکٹیکلی آپ اس کا آرٹیکل 5 پڑھیں، اس میں 6 ماہ کے لیے ایران کے حوالے، وہ ایران کے حوالے ہے. جی. تو امریکہ کا کنسرن تو یہ نہیں تھا. یہ آفٹر تھاٹ کیسے آتی ہے؟ یہ آفٹر تھاٹ آتی ہے جب گلف ممالک کا پش بیک آتا ہے امریکہ. اچھا. اور امریکہ سے یہ بات کنوے کی جاتی ہے مارکو روبیو کے وزٹ کے دوران کہ مائی باپ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے ہماری سیکیورٹی آپ کے ذمے ہے، ہم اپنا تیل پیٹرو ڈالر کا فنومینا ہماری وجہ سے قائم ہے، ہم ڈالر میں بیچتے ہیں، آپ کے اڈے ہم ہوسٹ کرتے ہیں، آپ کے جتنے جیو پولیٹیکل ایمز اینڈ ایمبیشنز ہیں ان کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے، ان کو انیبل کرنے کے لیے سارا کچھ ہم کرتے ہیں. آپ کے ہاں اکانومی میں انویسٹ ہم کرتے ہیں، ٹریلین آف ڈالرز کا ہم آپ سے اسلحہ خریدتے ہیں، اور آپ نے ہمارے سر کے اوپر ایران کو ایک ریجنل ہیجمون کے طور پہ، ایک ریجنل پاور کے طور پر اس خطے کا دادا بنا دیا، اور وہ ڈنڈا لے کے لٹھ لے کے اس کے میزائل پروگرام پہ بھی آپ کو اعتراض نہیں ہے، ہم اس کے خطرے میں موجود ہیں، اور آپ نے آبنائے ہرمز کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دیا. اب آبنائے ہرمز سے وہ گزرنے والے ہر جہاز سے فیس وصولی کے نام پہ اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے نام پہ ہمارے کارگو کو، ہمارے آئل ٹینکرز کو، ہمارے شپمنٹس کو روک کے ہمارے جو ڈیولپمنٹ اور ہمارے پاس انفلو آف کیش ہے اس کو روکنے کی صلاحیت آپ نے اس کو دے دی ہے. تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو مارے جائیں گے. دوسرا، اگر وہ $2 فی بیرل بھی ہمارے سے مانگ لیتا ہے تو ہمارا تیل عالمی منڈی میں ظاہر ہے کہ جو سٹینڈرڈ پرائس ہوگی اس کے اوپر جا رہا ہوگا، اس کی وجہ سے جتنا امپیکٹ آنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ اس $2 کا وہ آ جائے گا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ ایران کی پاکٹ میں جا رہا ہے اور ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے. یہ بات امریکہ کو کنوے کی مالی طور پہ مضبوط ہو رہا ہے. اس کے بعد امریکہ نے ایز این آفٹر تھاٹ کیا نیو نارمل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ایران کے ساتھ ریچ ہوا تھا، کہ جس میں آبنائے ہرمز کی چابی پریکٹیکلی ایران کے ہاتھ دے دی گئی تھی، اس کی کچھ آرٹیکلز کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. آرٹیکل نمبر 1 کے تمام فرنٹس کے اوپر، محاذوں کے اوپر جنگ بندی ہوگی، وہ نہیں ہوتی. یعنی لبنان کے اوپر حملے جاری رہتے ہیں اور لبنان کے کچھ دیہاتوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور وہاں سے وڈرال سے وہ انکار کر دیتے ہیں، اور لیبنیز گورنمنٹ ایک فریم ورک کے تحت اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہے. حزب اللہ اس کے اوپر آبجیکٹ کرتی ہے. نمبر 1. دوسری خلاف ورزی ہوتی ہے کہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ ان 60 دنوں کے دوران جب تک معاملات طے نہیں پاتے، ایران کے خلاف کوئی بھی پریشر ٹیکٹکس استعمال نہیں کیے جائیں گے، بازو نہیں مروڑا جائے گا، دھمکیاں نہیں دی جائیں گی، ملٹری بلڈ اپ نہیں کیا جائے گا اپنی ایڈیشنل شرائط منوانے کے لیے. رائٹ. تو وہ جو دھمکیوں کا تبادلہ ہے وہ سید علی خامنائی کے جو جنازہ ہے، تشییع جنازہ، اس کی تقریبات کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، جس کے اوپر ایران ریاکٹ کرتا ہے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے، میں خوشیوں والے معاملے پر آتا ہوں جو ماتم میں تبدیل ہو گئی ہیں. ابو ظہبی میں جو جشن چل رہا تھا وہ جشن اب ماند پڑ گیا. ہوتا یہ ہے کہ جو کئی دہائیوں سے اسٹیبلشڈ بات یہ تھی کہ جو آبنائے ہرمز کا جو سب سے تنگ چوک پوائنٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے 21 ناٹیکل مائل کا. جو UN کنونشن آن دا لاز آف سیز ہے، UN کلوز، وہ یہ کہتا ہے کہ 12 ناٹیکل مائل آپ کی سرحد ہے، آبی سرحد آپ کی ہے. اس میں چڑیا یعنی کہ کسی اور ملک کی ہے، اس نے پر مارنا ہے تو آپ سے اجازت لینی، صحیح، ورنہ اس چڑیا کو شوٹ ڈاؤن وہ ملک کر سکتا ہے.
یہ تو انٹرنیشنل اس میں لکھا ہوا ہے. اب ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے جو ایک پوری پرشین گلف کو کنیکٹ کرتا ہے, تو یہ ایک مطلب ایک ان ریٹن رول کے طور پر موجود تھا کہ اس پانی کی جو گزرگاہ ہے اس کو سارے فریلی استعمال کریں گے, اس کو چھیڑا نہیں گیا تھا. لیکن ٹیکنیکلی 12 نوٹیکل مائل تک ایران کا ایریا 12 نوٹیکل مائل جو ہے وہ عمان کا بنتا ہے. اب ٹوٹل ہے وہ 21 نوٹیکل مائل, 3 نوٹیکل مائل تو یہ تو یہاں پر کام ہو جاتا ہے. تو اس کے درمیان میں جو میڈین لین تھی, یعنی درمیان کا راستہ 2 لینز تھی, ایک آنے کے لیے استعمال ہوتی تھی, ایک آپ سے ایگزٹ کے لیے استعمال ہوتی تھی, اور اسی پروٹوکول پر چلتے آ رہے تھے. اب ایران نے جب اپنی حدود کے اوپر 12 نوٹیکل مائل کے اوپر فاسٹ بوٹس, مائنز اور اپنی جو ڈوارف سب مرینز ہیں غدیر کلاس کی, ان کے ذریعے قبضہ مکمل کر لیا, امریکہ کو ان گلف ممالک سے پش بیک آیا. انہوں نے زور لگا کے کہا کہ مائی باپ آپ ہمارے لیے راستہ بنا کے دیں. صحیح. عمان کا بازو مروڑا گیا, عمان سے زور زبردستی کروا کے, عمان کو پتہ ہے عمان سیکورٹی کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر, اس جگہ پر ایک نیا راستہ بنایا جاتا ہے. یعنی عمانی ٹیریٹوریل واٹرز میں اسی گیون 12 نوٹیکل مائل کے ایریا میں 2 ایسے روٹس تلاش کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر پانی کی ڈیپتھ اتنی ہے کہ وہ آئل ٹینکرز کی کیپیسٹی کو ایبزارب کر سکتے ہیں. صحیح. اب ٹیکنیکلی ایران کے پاس سارا ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟ سعودی عرب کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں اوپیک پلس اینڈ اوپیک میں تمام ڈیٹا موجود ہوتا ہے. 9.8 ملین بیرل پر ڈے ایکسپورٹس ہیں سعودی عرب کی. پوٹینشیل اس کا زیادہ ہے لیکن اوپیک کا کوٹا اتنا ہے. جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہ ان کی آبنائے ہرمز سے ہونے والی, پرشین گلف سے ہونے والی ایکسپورٹ رک جاتی ہے. وہ تمام کے تمام اپنی پائپ لائن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, جس کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے 7 ملین بیرل کی. اس میں سے 2 ملین بیرل ڈومیسٹک یوز کے لیے استعمال ہوتا ہے, 5 ملین بیرل جو ہے وہ بحیرہ احمر کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. باقی جو 4.8 ملین بیرل ہے اس نے گزرنا ہے تو گزرنا ہے آبنائے ہرمز سے. رائٹ. اب آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے ایکسپورٹس کا جب سامنے آتا ہے تو ایران کو تو پتہ ہے نا کہ یہ ملک اتنا ایکسپورٹ کر رہا ہے, یہ اتنا ایکسپورٹ کر رہا ہے, یہ اتنا ایکسپورٹ کر رہا ہے. اس کی جب پائپ لائن کی کیپیسٹی اور ٹوٹل 7 ملین بیرل کی ہے اور اس کی جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے وہ 2 ملین بیرل کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڈیشنل ہے وہ اس راستے سے گزارا جا رہا ہے جو راستہ نے اسٹیبلش کیا گیا عمانی واٹرز میں. دیٹس وائی سعودی عرب کمز انڈر اٹیک. صحیح. کہ آپ سے یہ کہا کہ آپ ریجن میں امریکہ کی گیم نہ کریں, ہم آپ سے فیس نہیں لے رہے, لیکن آپ کوآرڈینیٹ کریں اور امریکہ کے ہاتھ مضبوط نہ کریں اس خطے میں. اس کی پریزنس اس معاہدے کے تحت, اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت, اس کی ایران کی پروگزیمٹی میں سے وہ ختم ہونی ہے. دوسرا, اسی آبی راستے کو ان اڈوں تک لاجسٹکس اور باقی سامان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. سیم گوز فار قطر. اینڈ دین جو یو اے ای کا کیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بیک اینڈ پہ سارا کچھ کر لیا ایران کے ساتھ معاملات سیدھے کرنے کے لیے, لیکن آپ نے کیا کہ آپ نے 3 دن پہلے یہ اعلان کیا کہ ہم اوپیک کی جو کوٹا ہے وہ 3 ملین بیرل کا تھا یو اے ای کے لیے, 2.8 سے 3 ملین بیرل کے درمیان, یعنی کہ 28 لاکھ سے 30 لاکھ بیرل یومیہ متحدہ عرب امارات کا کوٹا تھا. متحدہ عرب امارات نے اس جنگ کے بعد جمپ آؤٹ کر دیا اوپیک اینڈ اوپیک پلس سے. بالکل. اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنی مرضی سے تیل پیدا کریں گے, اپنی مرضی سے جتنا تیل کی کیپیسٹی ہے اس کو بڑھائیں گے, اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچیں گے, انٹرنیشنل مارکیٹ توڑیں گے. سعودی عرب جاتا ہے جائے بھاڑ میں, اوپیک کا کیا انٹرسٹ ہے, ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, ہم نے پیسہ بنانا ہے, ہم نے اپنے چیزیں پوری کرنی ہیں, اور اس کو اپنی معاشی انڈیپینڈنس کے لیے بوسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا کام ہو. صحیح. اب ان کی کیپیسٹی ہے ٹوٹل 4.4 ملین بیرل کی, جس کو 2028 تک انہوں نے انکریز کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے 5 ملین بیرل پہ. لیکن اس تمام وقت کے دوران متحدہ عرب امارات یہ فگر جاری کرتا ہے کہ ہم
4 ملین بیرل کی کیپیسٹی پہ پہنچ گئے اور ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. صحیح. اب جب یو اے ای 4 ملین بیرل پروڈیوس کر رہا ہے پر ڈے, 40 لاکھ بیرل تیل پروڈیوس کر رہا ہے, تو اس کو کہیں رکھا تو جا نہیں سکتا. یعنی اگر آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ ڈیٹا آفیشیلی جاری کر رہے ہیں اور آپ جشن منا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو جناب غلامی کی زنجیریں توڑ دی, ہم تو اوپیک کے غلام ہی نہیں ہیں, ہم تو سعودی عرب کی شاہی سے باہر نکل آئے ہیں, ہم تو اپنی مرضی سے تیل بنا رہے ہیں اور اب ہم تو پیسہ کما رہے ہیں. آپ کی جو ابو دھابی فجیرہ پائپ لائن ہے اس کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے 18 لاکھ بیرل یومیہ. اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اوپر کا سرپلس 22 لاکھ بیرل یومیہ ہے, وہ آپ اس میں سے کتنا ایران کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے میڈین لائن سے گزار رہے ہیں, ایران کے پاس ڈیٹا موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چوری چھپے اس لین کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ اس کو بائی پاس کر رہے ہیں. صحیح. اس وجہ سے جو اٹیک ہوا ہے, جو اس کی 2 توجیحات ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ براہ راست متحدہ عرب امارات پہ حملہ تھا. ایک اس کے اوپر اینگل آیا ہے, ابھی اس نے پروب ہونا ہے, کہ وہ کروز میزائل تھے جو دراصل عمان کی طرف فائر کیے گئے تھے. عمان میں امریکی انٹرسٹ یا امریکی اڈوں کی طرف فائر کیے گئے تھے, اور یو اے ای مسٹک دیم ایز این اٹیک آن دیم, کیونکہ درمیان میں ان کی ٹیریٹری آتی ہے, اور انہوں نے ان کو ناک ڈاؤن کیا. ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے اپنی سرحدات کے قریب آنے سے پہلے ان کو کاؤنٹر کر لیا ہے. نظام تو ان کے پاس اسرائیلی موجود ہے کہ ہم نے اس کو اپنے پاس آنے سے پہلے فوائل کر دیا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو جشن منایا جا رہا تھا کہ ہم 4 ملین بیرل ہٹ کر گئے ہیں, وہاں پر صف ماتم بچ جاتی ہے, کیونکہ آپ نے بیسیکلی یہ پوری دنیا کو تاثر دے دیا تھا کہ ہمارے ہاں چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں. یو کے نے متحدہ عرب امارات کے لیے اپنی ٹریول ایڈوائزری کو ریوائز کر لیا تھا, اپنے لوگوں کو جانے کا الاؤ کر دیا تھا. آپ نے دیکھا ریسنٹلی لوگوں نے ٹریول بھی کرنا شروع کیا. کچھ انویسٹمنٹ کی واپسی ہونا شروع ہو چکی تھی, کچھ ٹورزم کی واپسی ہونا شروع ہو چکی تھی, کچھ آپ کی 4 ملین بیرل کے اوپر نعرہ لگانے سے پتہ چلا. دوسرا, ایران کو کلک اس سارے معاملے میں کہ ان سب نے مل کے امریکہ کو پریشرائز کر کے یہ کروایا ہے, اور اس کے ذریعے جو ہماری جو سینکشنز ہیں وہ لوٹ آئی ہیں, اور ہمارا 4 کروڑ 30 لاکھ بیرل جو ہے, یعنی مطلب 4-5 ارب ڈالر کا تیل جو ہے, وہ اس وقت انٹرنیشنل واٹرز میں دوبارہ سینکشن ہو گیا وہاں پہنچنے کے بعد. تو ہمیں جو ہرٹ کیا ہے ان سب ممالک نے, جب یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, ہم ایک ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکٹ یا اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس دوران یہ ساری گیم کیا ہوئی, اس کی وجہ سے یہ جو کھچڑی ہے, میرا خیال ہے آئی ہوپ کہ تقریباً کچھ چیزیں جو ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں گرے کھلی ہوں گی. عمان والے معاملے کے اوپر ابھی چیزیں ہیں, کیونکہ فار دیٹ یو ہیو ٹو ڈگ ڈیپ ڈاؤن انٹو کہ 30 کی دہائی میں کیا ہوا تھا, صحیح 50 کی دہائی میں کیا ہوا تھا, آنورڈ کیا ہوا تھا. تو آج پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایران کی جو جنگ ہے اس وقت بیسیکلی وہ عرب ممالک کی آزادی کی جنگ ہے. عرب ممالک جو اس وقت استعمار کے اور امریکہ کے پنجے گڑھے ہوئے ہیں نا, یعنی آپ سب سے سمپل آسان سے سوال کر لیں, زمین, ریاست, عوام, عرب, قبضہ, ریسورسز, بیچنے کا اختیار, فورن پالیسی, دفاع, امریکہ کے پاس. کیوں؟ امریکہ کس چیز کا چودھری؟ صحیح, امریکہ قابض ہے نا. امریکہ نے ان ریسورسز پہ کسی ڈیزائن کے ذریعے پورا ایک جال بچھا کے قبضہ کیا ہوا ہے. ابھی بھی امریکہ کا کنسرن یہ نہیں ہے, امریکہ یہ چاہے گا, اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایران ایک پوٹنٹ پاور کے طور پر اس ریجن میں ہو. ایران کا خوف بیچ کر وہ ان خلیجی ممالک کی ہڈیوں کا گودا بھی پی جائے, صحیح, ٹریلینز آف ڈالرز ان سے نچوڑے. اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہمارے سامنے اب ڈیٹیلز آ رہی ہیں, 80 اٹیکس, پھر 90 اٹیکس, اب 140 اٹیکس. ایران کے جواب میں, جوابی حملوں میں 80 کے جواب میں 90 اٹیکس, 90 کے جواب میں 100 اٹیکس, 140 کے جواب میں 150 اٹیک ہو جائیں گے. تمام طرف وہ حملے شروع ہو گئے ہیں. اردن پر حملہ ہوا ہے,
کویت پر ہوا ہے, بحرین پر ہوا ہے, قطر پہ ہوا ہے, سعودی عرب پر نہیں ہوا, یو اے ای نے کہا, عمان نے کہا, یہ ساری کویت میں ہلاکتیں بھی ہوئی امریکی فوجیوں. وہ جو ابھی ہلاکتوں کا آیا ہے نا, یہ 1 مارچ کا حملہ جو پہلا حملہ تھا, ڈرون اٹیک تھا, اس میں 6 انہوں نے بتانا شروع کر دیا. اب انہوں نے جو ہے وہ فگرز دینا شروع کیے, جن کو پہلے بھی ایران کہہ رہا تھا کہ یہ چھپا رہے ہیں, تو وہ چھپائے جا رہے تھے. ابھی جو ہے وہ چھپنے والا معاملہ نہیں ہے. یہ جو کھچڑی ہے یہ ایسے ہی چلے گی, اور اس میں امریکہ کا یعنی کہ کنسرن ہے کہ اپنا ہرمز کھلا ہو, اس کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ وہ کس کے کنٹرول میں ہے کس کے کنٹرول میں نہیں ہے. ان کو صرف اوپن چاہیے. وہ اوپن اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے ہو گیا تھا, اس میں جو رکھنا ہے وہ آیا ہے, وہ خلیجی ممالک کی درخواست پہ جو امریکہ نے کیا. امریکہ کے اس ایکٹ کے جواب میں ایران نے کچھ شپس کے اوپر حملہ کیا, اس کے جواب میں ایران کے اوپر حملے شروع ہوئے. یہ سلسلہ ابھی تک ایسے ہی چلے گا جب تک یہ دوبارہ ایک بڑا دھچکا گلوبل اکانومی کو نہیں لگتا. یا تو آپ جائیں, جا کے بمباری کریں, آپ کو سولجر, آپ کو فٹ آن گراؤنڈ, ٹروپس آن گراؤنڈ لے کر جانے پڑیں گے. ادروائز ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ زیادہ امبولڈنڈ ہے, زیادہ طاقتور ہے, اور ایران نے جو ریجنل معاملات ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر ابھی ہٹ لسٹ اور کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن پر آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ